बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 2021 का पहला दिन है और आप सबको नए साल की मुबारकबाद भी देंगे। 2020 पूरी दुनिया में एक ऐसा मुश्किल साल था। पूरी दुनिया ने एक ही मसले का सामना किया। हम सब ने एक दूसरे के तजुर्बात से बहुत सीखा। हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं। हमारे रहन सहन पे जो असरात मुरतब हुए, हम इस साल क्या उन असरात से निकल पाएंगे? नफ्सियाती तौर पे और ज़हनी जो अजियत हमने देखी, और जैसे एक बिल्कुल खुली दुनिया थी और हम बंद हो गए, हम महदूद हो गए, हम क्या इन तमाम मसाइल को फलांग के 2021 में दाखिल हो रहे हैं या नहीं? वैक्सीन तैयार हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस हवाले से दावे करते हैं, अगरचे मुतज़ाद दावे हैं। हमारे पास कब इस बीमारी का इलाज पहुँचेगा और एक आम आदमी कब इससे महफूज होगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहता है। लेकिन जब नया साल आता है, हम नौजवानी के ज़माने में डायरी लिखा करते थे और लिखते थे कि इस साल में हमने ये काम किए, और कभी वो दिन की रुदात भी होती थी, फिर पूरे साल की रुदात भी होती थी। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे ख्वाब आप लेके चलते हैं। तो हम कुछ इज्तिमाई ख्वाब भी देखते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी जो ट्वीट की है नए साल की मुबारकबाद के लिए, उन्होंने कहा जी कि फ़लाही रियासत के लिए बहुत अहम एक प्रोग्राम वो एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। क्या हम इन प्रोग्राम्स के तहत और ऐसे प्रोग्राम्स चला के सिर्फ इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं? इज्तिमाई सोच में कितनी तब्दीली आई है। कहते हैं जब आप के ऊपर एक इज्तिमाई मुश्किल आती है तो इज्तिमाइयत का एहसास बढ़ता है। तो क्या कोरोना ने हमारे अंदर इज्तिमाइयत का एहसास ज़्यादा किया या नहीं, ये भी एक सवाल है। इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रेशंस थी रात को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, फायरवर्क्स भी हुआ, और ये एक होप होती है कि आप अभी डरे हुए उतने ज़्यादा नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने अगले साल को ना सिर्फ ये कि खुशामदीद कहें बल्कि उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हूँ। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शमून हाशमी साहब, टीवी का बहुत मारूफ चेहरा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शमून हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत शुक्रिया गजाला। गरीदा फारूकी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर मियाँ अतीक साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तकरीबन काफ़ी सालों से सेनेट का हिस्सा हैं। शमून, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। 2020 एक मुश्किल साल था। स्कूल बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे और ज़िंदगी हमारी बहुत महदूद हो गई। आपके ख़्याल में कितना मुश्किल था, और इस मुश्किल साल का जो इख्तिताम हुआ और अब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने पहली जो दो बातें कहीं वो तो लोगों की उम्मीदें बढ़ाई। मेरे दोनों लड़के जो हैं वो 2020 को इस लिहाज से कभी नहीं भूलेंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ा। तो उनके लिए तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका नहीं था। बल्कि आपको याद हो तो एक ज़माने में भी जब स्कूल दोबारा बंद करने का मौका आया तो सारे पाकिस्तान के महबूब तरीन रहनुमा के तौर पे शफकत महमूद साहब उभरे थे कि उन्होंने स्कूल बंद करने की बात की और खुशी की लहर दौड़ गई। एक तो आप ये देखना पड़ेगा कि ये बाइस तशवीश था वालिदैन के लिए और बाइस मुसर्रत था बच्चों के लिए। गरीदा, सबसे ज़ाहिर है एक तो मुश्किल है हम सभी को, मुझे, शमून को और आपको कोविड हुआ, गजाला के बारे में आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमने इस बीमारी को भी सहा और इसके असरात को भी। तो 2020 आपके ख़्याल में हमें कुछ सिखा के गया है? अगर मैं कौमी सतह पे देखूं कि हम कहीं इकट्ठे नज़र आए आपको? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और आपने इस सवाल को जो एक पर्सनल टच दिया है। जिस तरह हम सब कोरोना वायरस का शिकार हुए, आपको हुआ, शमून को हुआ, मुझे हुआ, गजाला महफूज हैं, अल्लाह करे महफूज रहें, बाकी सब लोग भी महफूज रहें। लेकिन 2020 जहां एक बहुत मुश्किल साल था, एक बहुत कठिन साल था, एक बुरा साल था, वहीं पे हमें ये वाकई जो आपने सवाल किया बहुत कुछ सिखा कर गया है। हमें एहसास हुआ है कि अपनी सेहत को सबसे ज्यादा तरजीह देनी है। साउथ एशिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में, साउथ एशिया में और साउथ एशिया में खासतौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये रिसर्च है कि लोग सेहत को तरजीह नहीं समझते। लोग खाने पीने को, लोग मलबूसात को, लोग जूतों कपड़ों को, यानी कि जो एक फ्रिवलस सी चीजें होती हैं, जो आसाइशात हैं जिनके बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उन चीजों की खरीदो फरोख्त में और उन चीजों पे ज्यादा सर्व करते हैं।
تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کم از کم مجھے 2020 نے سکھائی ہے کہ نہیں، آپ کی صحت، آپ کی تندرستی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے کائنڈنس، جتنی زیادہ کائنڈنس، جتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کا خیال، بھائی چارہ، یہ جو ہم کتابوں میں باتیں پڑھتے تھے نا کہ یہ جی آپ کو محبتیں بانٹنی چاہیے، سب لوگ جو ہے آپس میں سب انسان بھائی بھائی ہیں، تو یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں. 2020 نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے ایک تو آپ نے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، آپ نے اس دنیا میں کائنڈنس، کمپیشنیٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے، کمپیشن پھیلانا ہے ایک دوسرے کو. بطور انسان ہم ایک برادری میں جب رہتے ہیں تو کمپیشن کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، یہ بڑی تو اہم جہاں بات پر ہم آپ نے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں، ہاں آپ نے بڑی اہم بات کی تندرستی کے حوالے سے. میں نے ایک کالم لکھنا شروع کیا، وہ تحریر مکمل نہیں میں کر سکی. جب کووڈ سے میں نکلی تو میں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس کو کبھی بھی میں نے ڈیکمپوز کر کے نہیں دیکھا کہ بیسیکلی وہ نعمت کیسے کیسے. غزالہ، ہماری زندگیاں اور ہماری فٹنس موٹے اور پتلے کے بیچ میں کہیں پھنس گئی. اور بھلا ہو مارننگ شوز کا بھی انہوں نے بھی کہا جی کہ آپ بس پتلے ہونے کے لیے ایکسرسائز کریں، اور صحت مندی کا وہ خیال نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں نے خود بھی امیونٹی کے بارے میں بہت پڑھا کہ آپ کی قوت مدافعت کیسے امپروو ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے. اور پھر اپنے رشتے، وہ فون جس سے کبھی ہم چڑھتے تھے، ہماری زندگی کا محور وہ فون بھی بن گیا. تو آپ کو کیسا لگا 2020 میں اس فون تک محدود ہونا، اور ساری دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ بھی وہی تھا؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، سوسائٹی جو ہے، جو سوشل نارمز اور سوشل پریشرز انسان کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر جس کا حصہ ہم رہتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں، چاہے آپ لیڈرشپ کے لیول پہ ہوں یا عام کسی ایک نوکری پیشہ ہوں یا کسی مزدوری کے اندر ہوں، سوشل پریشرز کے اندر آپ ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ جب یہ پچھلا والا سال جو پورا تھا، اس سال یہ میرے لیے غم کا سال اس لیے بھی تھا کہ میں نے اپنے والد اور میرے بھائی کو میں نے لوز کیا، مگر اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا اور ان کو کووڈ نہیں تھا. تو میں نے اللہ ان پھر کی بڑا مغفرت مجھے کرے. دکھ تھا اس وقت تک جب تک کووڈ آیا، اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ بہت سارے ایسے جاننے والوں کے، قریبی لوگوں کے جنازے ہوئے جن میں کوئی جا ہی نہیں سکا. تو پھر ہم نے اس وقت یہ شکر بھی ادا کیا کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں سے ملے، لوگوں نے ہمارا دکھ ہم سے شیئر کیا. اور اس وقت کووڈ نہیں تھا جب میرے والد اور بھائی کا انتقال ہوا جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر. مگر یہ پورے وقت ہم سوچتے رہے، ایڈجسٹ کرتے رہے. ایک تو یہ تبدیلی آئی زندگی کے اندر، 2 اہم لوگ گھر سے چلے گئے. پھر جاننے والوں کے نام آتے تھے کہ ان کا انتقال ہوا، پھر ان کو ہم فون کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی گھر مت آئیے گا، میری والدہ کا انتقال تو ہو گیا ہے، مگر آپ فون پہ افسوس کر لیجئے. یہ ضرور ہے کہ فون پہ ہم رابطوں میں لوگوں سے رہے، مگر پھر وہ جو ایک لوگوں کو حق کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اور جو ایک ہمارا ایک طریقہ ہے پیار کرنا ایک دوسرے سے، اپنے بچوں تک سے ہم گلے لگنے سے محروم ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ حفاظت کرنا تو اپنی جگہ ہے. دیکھیے، وہ باتیں جو کہ کوئی دانشمند یا کوئی سمجھدار لوگ لکھ کے کہہ کے چلے گئے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ان باتوں میں رکھا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اب یقیناً یہ ایک عام جملہ سمجھا جاتا ہے، مگر جب آپ اس کو اصلی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو لوگ احتیاط کریں گے وہ بچ جائیں گے. تو احتیاط کے اندر آپ نے ایس او پیز آتے ہیں. ایس او پیز کا مطلب معلوم کرنے میں عام لوگوں کو بہت ٹائم لگا کہ ایس او پیز کیا ہوتے ہیں. تو بیماری سے بچنا نہ صرف یہ کہ یہ بیماری جو کہ ایک پینڈیمک بن کے آئی اور پوری دنیا کو اس نے گھیرے میں لیا، اور دنیا کے تمام شہروں اور ملکوں سے خبریں آتی رہیں کہ لوگ کس طرح سے جان کھو رہے ہیں اپنی، مگر پاکستان کے نمبرز پھر بھی کم رہے. اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب پہ کرم کیا. اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ایسی رہی کہ جس میں شروع میں تو لوگوں کو اس سے بڑا تضاد تھا اور بہت اس کو برا مان رہے تھے، مگر میرے خیال میں ایک اچھی پالیسی تھی. ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ یہ، مگر عام آدمی، غریب آدمی جو روزانہ کی بنیاد پہ پیسے کماتا ہے، اس کے لیے بڑے مشکلات ہو جاتی ہیں اگر وہ نہ نکل پاتے. صحیح. اچھا، پھر مجھے ایسا غزالہ یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز بہت بدل گیا. تو شمون، ہم نے تمام مسائل کی طرف جو سوچ کا انداز ہمیشہ سے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت بدلا؟ کہ جیسے آپ کہتے ہیں
کہ غریدہ کہہ رہی ہے جوتے کپڑوں پہ انویسٹ نہ کریں، ویل بینگ کے، اور ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اوپر آپ انویسٹ کریں. دونوں خواتین نے بہت عمدہ بات کی. دیکھیے آپ میں سے دو تو اوپینین میکرز ہیں، ایک پالیسی میکر ہیں، میں رعایا ہوں. تو میں رعایا جو ہے وہ رعایا ہے جو لوگوں کو فیصلے کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے. میری عرض گزارش یہ ہے کہ میں وہی کہنے جا رہی تھی کہ بڑی خوبصورتی سے شمون نے خود کو رعایا کہہ دیا کہ رعایا تو اصل حکمران ہوتی ہے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے خود کو اصل حکمران کہہ دیا. تو پہلی بات تو اس سال میں یہ ہوئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے سماجی روابط اس طرح سے بدلے کہ قربتیں جو تھیں وہ وجہ تشویش تھیں اور فاصلوں میں قرار تھا کہ یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری بات غریدہ نے بہت عمدہ کہی ہے، اب اس کو میں چاہوں گا کہ غزالہ سیفی جو ہیں اس نقطے کو اٹھا لیں. ترقی کا معیار نہ تو 5G، نہ 4G، نہ 6G، نہ 7G ہے، نہ اسکائی اسکریپرز ہیں، نہ موٹر وے ہے، نہ بڑی چمکتی ہوئی گاڑیاں ہیں. ترقی کا معیار یہ ہے کہ 25A کی طرح جب آپ نے پارلیمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہر شخص کا بنیادی حق تعلیم ہے، بائن ہی اسی طرح سے اب ریاست کو بنیادی حق صحت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ ہسپتالوں کی اور زیادہ صحت کے مراکز کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹینک جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بہت عالی شان کانکورڈ جہاز جمع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے. اچھا، اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے، اور جس فلاحی ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہیومن انڈیکس کی طرف توجہ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ انسان کی ترقی اور انسانی ترقی کتنی اہم ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. 2021 اس حوالے سے کیا امیدیں لے کے آئے، ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب. میاں صاحب، آپ کو بھی نئے سال کی مبارکباد، اور گفتگو میں بھی آپ کو شریک کرتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ صحت کے اوپر کتنا انویسٹ کرنا چاہیے، تو غریدہ شمون نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. ویسے نقطہ تو انہوں نے کہا کہ غزالہ اب اس کو پک کریں گی اور پالیسی میکنگ میں اس کو بہت زیادہ محور اور مرکز بنائیں گی، لیکن آپ بتائیے کہ واقعی ہم جو انسانی ترقی ہے اس کے اشاریے کے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سارا کچھ بڑا ہی آرٹیفیشل ہے، اور ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ GDP کو بھی جس طریقے سے گنتے ہیں وہ کچھ اور انداز ہے، جہاں پہ شاید انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں حالات و واقعات کے، ان کو زیادہ سوچا نہیں جاتا. یا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بچپن میں ہمارے نصاب میں ایک سٹوری ہوتی تھی نا کہ A Tale of Three Cities، کہ ایک بادشاہ ہے، وہ 3 شہروں کا دورہ کرتا ہے. تو ایک شہر میں اس کو بہت زیادہ گرینری نظر آتی ہے، بہت خوبصورت سا شہر ہوتا ہے، صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اسلام آباد جیسا شہر. دوسرے شہر کا وہ دورہ کرتا ہے تو وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، بڑا اچھا پینٹ ہوتا ہے وہاں پہ. اس کو آپ لاہور کراچی سے تشبیہ دے دیں. پھر وہ ایک تیسرے شہر میں جاتا ہے کہ جہاں کے عوام سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو وہ جب بادشاہ اس تیسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں ہر طرف سڑکوں پہ عوام ہوتی ہے کہ بادشاہ اس ہنستے کھیلتے خوش و خرم اور گول مٹول سے بچے اور پیارے پیارے لوگ اچھے نیٹ کپڑوں میں، اچھی صحت والے. تو بادشاہ کو اس عوام کے علاوہ، چہروں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ دیکھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ بلڈنگز کیسی ہیں، یا یہاں پہ گرینری کیسی ہے، یا یہاں پہ باقی چیزیں کیسی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ وہی سٹوری ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پہ پوری دنیا میں، اور کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے بعد سے آپ صحت کو اتنی بڑی ترجیح بنا دیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کبھی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کسی بھی حکومت کا پرائیورٹی نہیں رہی. عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ سڑکیں بننے سے قوم نہیں بنا کرتی، فلاں چیز بننے سے قوم نہیں بنتی، لیپ ٹاپ بانٹنے سے قوم نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اپوزیشن کے دور کے باقی وعدوں کا جو حال ہوا وہی اس وعدے کا بھی حال ہوا کہ حکومت میں آنے کے بعد ہیومن ڈیولپمنٹ ان کی بھی ترجیح نہیں رہی. جلدی سے اگر یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے نئے سال کی قرارداد اس دفعہ کیا ہے، واٹ از ون پوائنٹ کہ جس پہ آپ نے سوچا ہے کہ اس سال میں یہ ہائی لائٹ ہوگا آپ کی زندگی میں؟
न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप। जी जी। खैर, बहुत सी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन इस वक्त जो प्राइम है मेरी तंजीला, वो ये है कि मैं जितनी ज्यादा कंपैशनेट हो सकूं, जितनी ज्यादा काइंडनेस, जितनी ज्यादा जेनरोसिटी का मुजाहरा कर जी सकूं बिल्कुल वो कीजिए। इंसानों के साथ, तमाम लिविंग बीइंग्स के साथ। शमून आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जी मैंने शरारत कहा करना कि वो चाह रहे हैं? जरूर जेनरोसिटी आप इन काइंड कीजिए। शमून, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। शमून को भूलिएगा नहीं। आप बता दें कि ड्यूरिंग द ब्रेक हमारी बात हो रही थी कि शमून खाना खिलाने पे जोर दे रहे थे। एब्सोल्युटली शमून, जी। आप कभी भी हाँ खाना खा बस सकते गरीदा हैं। जो है वो हमें That is दावत again a भी, part of हाँ kindness and generosity. गरीदा में दावत भी देंगे। So तो I think ये चीज़- मैं गजाला की तरफ भी जाऊंगी। गरीदा ने जो बात की, मियां साहब आपको सबसे पहले तो नए साल की रेजोल्यूशन आप भी पहले ही हमें बता दें, मैंने बाकी मेहमानों से भी वही पूछने हैं। इस बार आपने क्या सोचा है कि नए साल में क्या करना है? देखिए जी, मैंने जो कि कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में रखा, और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कोई तकरीबन 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे डिजिटल वर्ल्ड को स्टडी किया, एंड आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज डिक्लेयर्ड बाय गूगल एंड एज वेल एज बाय विकिपीडिया, और फिर चेयरमैन सेनेट में भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया सेनेट के सेशन में मुतअद्दिद बार। आज भी सुबह उन्होंने मुझे यही कहा। तो मैं तो एक ही बात समझता हूँ जी कि हमने जो गरीबों का, आम लोगों का डिजिटल पाकिस्तान बनाया है अपने लिए, डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क, उसका हमारा मिशन ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे और यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली ये जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, वो मेंटली तौर पर रिटार्डेड नहीं, बट वैसे उनके लिए मैंने अभी कुछ कंपनीज अनाउंस की हैं, और मेरा मिशन ये है कि उन बच्चों को मैं आगे लाऊंगा। जैसा कि इस वक्त हम 3 कंपनियां रिसेंटली पिछले चंद महीनों में बना चुके हैं, और उनको हम डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आए हैं। मेरा जो मेन प्रोग्राम है कि हम इन बच्चों से काम लेकर, जो यूथ है हमारी, ख़ास तौर पर 61% हमारी यूथ है पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ा एसेट है, तो उसको इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। ठीक है, जो चलो हम आपसे एरिया में पूछेंगे बैठे। कि So my इसका mission is this जी। हल इसका क्या है। वो क्या था कि मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में, आप कहें सबको, फिर आप देखेंगे उस खत के जवाब में नामा पर क्या लेके आता है। शमून, आपने इस दफ़ा क्या सोचा है कि 2021 में कोई एक ऐसा काम जो आप चाहते थे अरसे से करना, और इस दफ़ा आपने सोचा, ठान ली के करना है भाई? ये बहुत अच्छी बात है। मैं हर साल सोचता हूँ कि मैं जो अपनी प्रोज़ की किताब है उसे मुकम्मल कर लूँगा। इस साल भी यही उम्मीद है कि मैं शायद उसको पूरा कर सकूँ, वगरना मेरा सबसे अहम मिशन ये है कि मैंने जैसे पिछले बहुत से सालों में कुछ नहीं किया, इंशाल्लाह इस साल भी मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं, आप बहुत काम करते हैं, मतलब ये तो आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। गजाला, आपने गरीदा के सवालों का, सख्त सवालों का जवाब भी देना है, लेकिन पहले आप अपने नए साल की रेजोल्यूशन हमें बता दें कि वो क्या है नए साल की रेजोल्यूशन। जी, सेनेटर अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत नया साल मुबारक हो, क्योंकि आपने बाद में ज्वाइन किया है। देखिए, मैं अतीक साहब से बहुत इत्तेफाक करती हूँ, और मेरा इस साल का जो रेजोल्यूशन है वो विमेन को एम्पावर करना है, और विमेन को हर तरह से एम्पावर करना है, चाहे वो डिजिटली उनको एम्पावर करना हो गर्ल चाइल्ड को, चाहे वो उनको गांव देहात में जाके अवेयरनेस देनी हो। मैं विमेन की तमाम उनको उठाना चाहती हूँ। दूसरे जो आर्टिजन्स हैं हमारे पाकिस्तान के, जितने भी आर्टिजन्स हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक डिग्री लेने जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, और जो हमारे यहाँ स्किल्स और जो चीज़ें सीना बसीना चली आ रही हैं उनको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और करिया करिया, गांव-गांव, गलियों में हमारे पास बेहतरीन आर्टिजन्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और उसको एहसास प्रोग्राम के साथ उनको जोड़ने की भी ज़रूरत है। वो हमारे बिजनेस के लिए भी बेहतरीन वो कहते हैं एजेंट्स बनेंगे, क्योंकि उनकी जो स्किल है उसको अगर हम इंटरनेशनली उजागर करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि डिजिटली अतीक साहब हमारी मदद करेंगे इसमें, हम डिजिटली उसको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करें और हम हर तरह से खुद कफील हों। अच्छा गजाला, गरीदा ने आपसे ये पूछा था कि पूछा नहीं था एक्चुअली, उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि इमरान खान साहब पहले कहते थे कि सड़कें बनाने से मुल्कों की तरक्की नहीं होती, इंसानों पे इन्वेस्ट करने से होती है। तो नज़र ये आता है कि ना तो वो इंसानी तरक्की का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कहीं पे पीटीआई उसको फॉलो करती हुई नज़र आती है,
اور بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ آپ نے تو سڑکیں بھی نہیں میں بنائی. یہ سمجھتی ہوں کہ غریدہ جیسی سمجھدار خاتون، ایک سمجھدار جرنلسٹ جو کہ ہر چیز پہ نظر رکھتی ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ عمران خان صاحب جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پہلے بھی یہی کہا کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو ترجیح دیتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پروگرام جوانوں، کامیاب جوان پروگرام آیا ہے، اور جتنے بھی کہ جو لوگ جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں، بہت محدود ذرائع ہیں کہ اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کر سکیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے بزنس سے لے کر اور ایک 50 لاکھ تک کے بزنس کے لیے اپنا بزنس پلان پریزنٹ کر کے لون لے سکتے ہیں، بہت ہی کم اس کے اوپر مارک اپ کے اوپر مارک اپ کے اوپر، اور پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جو ہے تنزیلہ، اس میں 4 سے 5 لوگوں کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے. صحیح. تو اگر دنیا جہان سے نوکریاں معدوم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، تو وہاں پر یہ جو ایک انیشیٹو ہے اس میں بہت ڈھارس دی ہے جوانوں کو. جبکہ ابھی بھی یہ پتہ ہے 61 میرے خیال میں تو مور دین 68% ہے ہماری یوتھ، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. اور اگر وہ کوئی ایسا انیشیٹو کے لیے کام کرنا چاہیں، چاہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہو یا کوئی پیاز اور دہی کا ہی کاروبار ہو، تو اس پہ ان کو لون ضرور ملے گا گورنمنٹ سے. اور یہی وجہ ہے کہ کامیاب جوان پروگرام نے اتنی لیڈ لی ہے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ٹھیک اوپر ہے. اچھا، ہم نے بریک لینی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس بات پہ میں اور غریدہ یقین کریں اور ہم دیکھیں کہ واقعی کوئی ثمرات بھی نظر آتے ہیں. یعنی غریدہ بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے. باقی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، ہم بات کریں 2021 کیا امیدیں لے کے آیا ہے، اور کہتے ہیں نئے سال میں ایک امید نو بھی ہوتی ہے، اور اس امید نو کے لیے کیا وہ مٹی کی زرخیزی، وہ آبیاری کرنے والے ہاتھ، وہ سوچ سب موجود ہے ہمارے پاس. یعنی اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور یہ بڑا رسمی سا جملہ لگتا ہے شمون، جب آپ لوگوں سے نئے سال کی قرارداد پوچھتے ہیں. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ شاید آپ کو ایویلیویٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے جب آپ اس طرح کے ایونٹس پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کئی سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے ایسے ہی مسائل ہیں، اور اسی کی طرح کی سب باتیں جس کو بیانیہ ہم کہتے ہیں، ہمیشہ سے وہی رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بدلا ہے پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کے پرسپیکٹیو سے؟ مہنگائی ہمیشہ مہنگائی کا رونا ہی تھا، ہمیشہ چیزیں ایسی تھیں. یہ معاملات تو عتیق صاحب اور بہت اچھی طرح سے غزال آپا دیکھ لیں گے. میرے اندر کا سرخہ جاگ جائے تو میں آپ سے کہوں یہ بھرے ہوئے پیٹوں کے نخرے ہیں کہ میری یہ ریزولوشن ہے، میری یہ ریزولوشن ہے، نیو ایئر میں یہ کروں گی. ہمارا وہی معاملہ ہے کہ ہم نے روزانہ کنواں کھودنا ہے اور روزانہ اپنے لیے پانی نکالنا ہے. کشواپا کا کیا اچھا شعر ہے کہ کچھ بھی بدلے پہ یہ خلق کے دن بھی بدلیں، لوگ پوچھیں گے وگرنہ کہ بھلا کیا بدلا ہے. سو کیلنڈر کی تاریخیں بدلنے سے قوموں کی قسمتیں نہیں بدلا کرتی، اور ہمارے جو شب و روز ہیں ان میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ بدستور وہی ہیں. اچھا، یہ اس کو بھی آپ سیاست دوران کی نظر نہ کیجئے کہ فلانی پارٹی نے کیا کر دیا، فلانی پارٹی نے کیا کر دیا. آپ معاشرے پہ آ جائیے. کچھ پولائٹی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں وہ ریاست اور معاشرہ مل کے بنتے ہیں. آپ ریاست سے تو بہت زیادہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ فلانے صاحب کی حکومت نے یہ نہیں کیا، فلانے صاحب کی. آپ یہ بتائیے معاشرے نے کیا کیا؟ ہماری کچھ معاشرتی اقدار بھی ہیں. کیا ہمارا میڈیا ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرے گا یا صرف کرنٹ افیئرس پہ کام کرنے کی کوشش کرے گا؟ نئے سال میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ماس میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا انکلکیٹ کرنے کی باتیں کرے جو غریدہ بات کریں تھیں، کمپیشن، ہیومینٹی، ہیوملٹی. ذرا نرمی پیدا کیجئے. ذرا کووڈ نے یہ بتلا دیا آپ کو کہ آپ کے پاس دنیا بھر کے تمام تر وسائل ہیں اور موت کا فرشتہ لمحہ نہیں لگاتا آپ کے دروازے پہ دستک دیش ہے.
تو یہ جو کمر میں سریے آ گئے ہیں گردنوں میں، اس میں ذرا خم پیدا کیجئے، ذرا لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے بھی پیش آئیے، کیونکہ لوگ آپ کو بائی دی اینڈ آف دی ڈے اس وجہ سے یاد رکھیں گے کہ آپ کتنے میٹھے لہجے میں بولے تھے، کتنا کڑک کے بولے تھے، وہ یاد نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا، میں یہ بھی سوچتی ہوں غزالہ کہ جب آپ کو ایک جیسے وسائل، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے دکھ کو رو رہے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو دکھ بانٹنے والے نہیں مل پائے، اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، آپ شاید کچھ بلیسڈ ہیں اور آپ سے دیگر جو لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ اس بار یہ ہوا کہ پوری دنیا، چاہے وہ ترقی یافتہ اور مطلب یافتہ ترین ممالک تھے، وہاں پہ بھی بے بسی کا اور ہیلپ لیسنس کا وہی عالم تھا جو یہاں ہمارے ہاں تھا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ جڑ جاتے ہیں، اور آپ وہ جو مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم نے ہمارے سماجی سطح پہ ان مشترکہ چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، یا ہم ابھی بھی بس اڑا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوا، موت تو آنی آنی ہے، وہ تو برحق ہے، وہ تو آنی آنی ہے، لیکن اس طرح کے مصائب سے کچھ سیکھنا تو چاہیے۔ کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی باتیں بہت سارے لوگ سامنے ہو رہی ہوتی ہیں مگر کچھ نہیں سیکھ پاتے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کا میں نام نہیں لوں گی، مگر افسوس ہوتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ یہ جانتے ہوئے کہ ایک پینڈیمک ہے، ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے اس وقت، اور بہت سارے پیارے لوگوں کو لوگوں نے لوز کیا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ کس کی کیا عمر ہے اور کیا کسی کا وقت ہے، اور زندگی کی اتنی لگا بے ثباتی کا پتہ چلا اس بیماری کے دوران۔ اس وقت یہ احساس کرنا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی جاننے والوں کو، اپنے محلے داروں کو، یا جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، انہیں سیف رکھنا ہے۔ یہ جو غریدہ نے بات کی اسی کو لے کے میں آگے چلوں گی کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، وہاں یہ احساس اور ایک دوسرے سے جو خیال اور ایک دوسرے کو جو محبت بھیجنی ہے، اس کا طریقہ کچھ فرق بھی ہے کہ اب آپ گلے نہیں ملیں گے مگر آپ محبت کریں گے، اب آپ لوگوں کے گھر نہیں جائیں گے مگر ان کا احساس رکھیں گے۔ تو یہ اور زندگی جو ہے وہ فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے، کیونکہ زندگی کبھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سبق ملے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، میں ایک بات کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں، میری سوچ ہے کہ جو ڈر سے کیے جائیں کام اور تبدیلیاں شاید وہ اتنی دیر پا نہیں ہوتی جو احساس سے کی جائیں، اور آپ بالکل اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ عتیق صاحب، آپ کے خیال میں ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیے جی، میں ایک تو یہ کہوں گا کہ جیسا کہ وقت ہم کہتے ہیں جب جس کا پورا ہو جائے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی انہونی ہوتی ہیں کہ وہ بہت سبق دے جاتا ہے جانے والا۔ میں قطعی طور پر اپنے ان دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو اس پینڈیمک میں بالخصوص کرونا کی وجہ سے، اور ایسے واقعات ہیں، اور خاص طور پر یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے، اس میں 3 دن میں 5 دن میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس سے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور دنیا والوں کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور خاص طور پر وہ بلیسڈ لوگ جو واقع میں ہی اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو چنا ہے، ان کو اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ آگے بانٹ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا، جب ہم نے زوم میٹنگ پر بیٹھنا شروع کیا تو دنیا سے بہت سے لوگ آتے تھے میرے سامنے، اسٹریم یارڈ پر بیٹھتے تھے، فیس بک پر بیٹھتے تھے، جو صرف اس لیے کہ یار، چونکہ جیسا بھی ہم کہیں، وی دا پاکستانیز، ہمارا معاشرہ آج بھی یہ ہے کہ اگر ماں کو کرونا ہو گیا تو بچوں نے بھلے منہ پہ ماسک ہی رکھا لیکن ماں کی خدمت کی، باپ کی خدمت کی، اور بہت سے لوگ بچ بھی گئے۔ لیکن جب ہم ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب آتے ہیں اور آ کر اپنا لونلی نیس کا رونا روتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ چلے، ہمارے پاس بلیسنگز تو بہت ہے۔ میں آخر میں آپ تینوں سے چاہوں گی کہ کچھ
ہوپس کی بات کریں کہ آپ لوگوں کی امید 2021 میں ایسی کون سی ایک واحد تبدیلی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ ایک بات جو بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ بھی تھی کہ ہم اکثر دیکھیں جب ہم نے زوم میٹنگز پہ بیٹھنا شروع کیا شمون، تو آپ کی الماریاں ملبوسات سے بھری ہوئی ہیں، 6 مہینے آپ گھر سے باہر نہیں نکلے اور آپ نے سوچا کہ یہ تو میں کہیں پہن کے بھی نہیں جا سکتا. جو درزیوں کے پاس کپڑے گئے ہوئے تھے سلنے کے لیے وہ وہیں پہ رہ گئے. شادیاں لوگوں نے سادگی سے کرنی شروع کر دیں. وہ تمام چیزیں کہ جو، اور گھر میں میری ایک دوست نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی، اس نے کہا بہت زمانوں کے بعد صرف فیملی، گھر میں کھانا پکا، گھر میں سب تیاری ہوئی. یہ ہمارا پرانا کلچر تھا. بہرحال 2021 سے امید کیا ہے؟ 2021 سے میری امید تو سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کرے کہ جو مایوسی کا بادل آیا تھا وہ چھٹ جائے. خدا کرے کہ جو روشنی کی امید بندھی ہے ویکسین سے وہ کامیاب ہو اور زندگی دوبارہ پھلے پھولے. اور امریکہ میں ایک تبدیلی آئی ہے بائیڈن صاحب کی صورت میں. میں چاہتا ہوں کہ اسی قسم کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس کی پرائرٹیز بدلیں. موت ہم نے دیکھ لی ہے. آپ چاہے بندوق کے زور پہ موت بانٹنے لگیں یا کرونا کی صورت میں، موت ہے. سو چلیے آئیے زندگی کی بات کرتے ہیں اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کی بات کریں. میاں صاحب ایک لفظ میں آپ کی امید؟ میری امید بہت زیادہ ڈیجیٹل ورلڈ سے ہے، اپنی یوتھ سے ہے. اور میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، جیسا کہ میں ہر جگہ پہ کہتا آیا ہوں، کہ وہ بچیاں جو گھروں میں رہتی ہیں، جو باپردہ قسم کے گھر ہیں، اگر وہ بھی چاہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں آ کے عزت کے پیسے کما سکتی ہیں. تو بچوں کے لیے جو سب سے بڑا موقع ہے، ایک میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. 9 سال کی ایک بچی ہے جی، وہ امازون پہ کام کرتی ہے. اپنی اس نے ایک اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے. 1 ملین مہینے کے اس نے کمائے. زبردست. ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کی طرف آنا میاں صاحب کو ہم پھر کسی نشست میں دعوت دیں گے. غزالہ ایک لفظ آپ سے 2021 کے حوالے سے. دیکھیے 2021 جو ہے میرے خیال میں تو مجھے ایک ایسی روشنی نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ چیزوں کو پازیٹیو اس سے دیکھتی ہوں. اور راستے جو ہیں ہمارے لیے، جیسے کہا سب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام دیا ہے. ہر وقت یہ چانس نہیں آتا زندگی میں جب آپ اس پلیٹ فارم پہ ہوں جہاں آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکے گا اپنی اس ڈیزگنیشن، اپنی اس موقع کی مناسبت سے جتنی بھی پھیلا سکیں گی مدد اور خوشیاں اور ٹریننگ پروگرامز اور پالیسی میکنگ میں جس طرح ہو سکے گا انکلوژن رکھیں گے. اور غزالہ بہت شکریہ، غریدہ فاروقی بہت شکریہ، شمون ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سینیٹر میاں عتیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. نیا سال امید کا سال ہے. ہم اپنی انفرادی زندگی میں جس حیثیت میں موجود ہیں ہم بہت ساری تبدیلی لا سکتے ہیں، اور وہ تبدیلی ہماری ذات سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ فرد معاشرہ بناتا ہے. اور جب فرد بدلنا شروع ہوتا ہے اور اس کی سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے تو پھر پورا معاشرہ بدل جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل سیاسی حالات پہ گفتگو کریں گے. پی ڈی ایم کا کیا آگے کا پلان ہے، لانگ مارچ کب ہوگی، یہ ساری باتیں ہم نے پورا سال کرنی ہے. تو کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.